जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, 2025 का आगाज़ होता है और ये गर्दिश करती हैं खबरें कि 2025 रियल स्टेट का साल है। सो आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि ये 2025 रियल स्टेट का साल है, मगर कैसे ये रियल स्टेट का साल है, इस पर बात करेंगे। और ताज़ा तरीन खबर ये है कि महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन में क्या तफसीलात हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और चेयरमैन नैब मैदान में आ गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रोटेक्शन के लिए। उन्होंने कहा है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी केसेस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, उसमें एक खसूसी अदालत भी बनाई जाएगी और उनके केसेस को देखा जाएगा। और ना सिर्फ एक आम आदमी जो बाइंग करता है, बल्कि इन्वेस्टर्स और इससे हटकर जो रियल स्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं और अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाता हूं और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब मेजर रिटायर्ड रफ़ीक हसरत साहब ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रियल्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। आपको खुशामदीद कहते हैं मेरे साहब। हम जब मसाइल की बात करते हैं रियल स्टेट की, तो इस तरह के मसाइल बहुत सारे लोगों को फेस करने पड़े कि हमने यहाँ बाइंग की, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ की हम बात कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान में बाइंग करते हैं और इन दैन 3 से 4 साल बाद जब पाकिस्तान आते हैं तो ना तो वो सोसाइटी होती है और ना वहाँ पर उनको वो प्लॉट दिया जाता है जिसकी उन्होंने अदायगी की होती है जमा पूंजी से अपनी। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले कौन से वो ऐसे इकदाम है जो हुकूमत को उठाने चाहिए, हुकूमत की सतह पर ये बेहतरी आनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े एक अहम इशू की तरफ निशानदेही की है और ये बड़ा बर्निंग इशू है। और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ होना नहीं होता और वो बेचारे साल 2 साल बाद आते हैं और जब अपनी इन्वेस्टमेंट करके वो चले जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि जी वो गलत हाथों में चले गए और गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर बैठे। जो हमारे यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको भी इस तरह के इश्यूज़ सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे जो है ना वो मशरूम किस्म की ग्रोथ जैसे हुई है सोसाइटीज़ में, चूँकि इसमें प्रॉफिट है तो लिहाजा प्रॉफिट कमाने के लिए जो बासर लोग हैं उन्होंने बड़े जो है ना पैमाने के ऊपर जो है ना नई हाउसिंग स्कीमें शुरू की और बेशुमार मार्केटिंग की, कैंपेन्स की, मगर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं था। यस, आपने ये बड़ा सही ये भी निशानदेही की कि आमतौर पर होता ये है कि जो 2 नंबर काम होता है ना उसकी टिका के एडवर्टीजमेंट होती है और हर तरफ उसका नाम होता है, बिल बोर्ड लग जाते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर सारा कुछ होता है, लेकिन पीछे वो ज़मीन नहीं होती। तो वो जो इंडोसेंट बायर है बेचारा, उसके चूँकि रसाई नहीं है कि रेवेन्यू के कागज़ों में जाके वो चेक करे, या जो अप्रूविंग अथॉरिटी है जिन्होंने जो है ना उनको एनओसी देना है उनसे जाके वो चेक करें, तो वो सिर्फ इसी के ऊपर भरोसा करके कि ये टीवी पर चल रहा है, ये रेडियो पर चल रहा है, ये अखबारों में आ रहा है, तो अगर ये 2 नंबर होता तो इस तरह तो ना होता। उनका बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, वो एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है लोगों के लिए कि ये टेलीविजन तो होता ये है अनफॉर्चुनेटली कि जो लॉ इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज हैं, जो अप्रूवल देने वाली एजेंसीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतनी जो है ना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो इतनी जो है ना वो प्रोएक्टिव नहीं है कि वो देखें कि ये कोई भी जो स्कीम है वो जो है अप्रूवल के बगैर जो है ना उसके एडवर्टीजमेंट ना हो या अप्रूवल के बगैर वो फाइलें ना बेच सके। सबसे ज़्यादा ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है उसके ऊपर तो मोस्टली जो चीज़ मौके पर आप देख रहे हैं वो आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फ्रॉड का चांस कम होता है। उसमें ज़्यादा ये होता है कि आपको डेवलपमेंट डिले हो जाए। ठीक है, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता कि जगह ही ना हो। लेकिन जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में बिल्कुल कथित तौर पर कोई नहीं होता, उन्होंने 100, 200, 400 कनाल जगह ली होती है, उसकी अप्रूवल ले ली और उसकी एडवर्टीजमेंट की बुनियाद के ऊपर उसको दिखा के हज़ारों के हिसाब से फाइलें बेच ली। बिल्कुल ठीक है। वो एक बड़ा मेरे से बड़ा ज़रूरी है कि आम आदमी को भी इतना एजुकेट किया जाए कि वो पहले हिस्ट्री देखे, वो ऑन ग्राउंड रियलिटी देखे। और अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, अब वो चेक करना इतना मुश्किल नहीं है। आप इदारों से जहाँ से अप्रूवल मिलते हैं मुतल्लिका इदारों से वो भी चेक कर सकते हैं। बल्कि खुशाइन बात ये भी है कि चेयरमैन नैब मैदान में आ गए हैं। आज की ताज़ा खबर भी है कि ओवरसीज़ कहते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर बनाया जाएगा। तो ये भी एक खुशाइन कदम है। बहुत मैं समझता हूँ कि एक यूजफुल स्टेप होगा। नैब आपको पता है पहले भी हाउसिंग सोसाइटी के मामलात को वो देख रहे थे और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने इस तरह के काम किए उनको उन्होंने पकड़ के जेल में मगर ये स्पेसिफिकली जब ओवरसीज के लिए जब होगा तो यकीनन ये बहुत मैं समझता हूँ कि यूजफुल होगा स्टेप।
کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے اوورسیز کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے، وہ ہمارا ویلیوبل ایسٹ ہیں، اور جو وہ اپنے خون پسینے کی کمائی باہر کے ملکوں میں کمال کے یہاں لاتے ہیں، ایک تو آپ کے فارن ریزرو ریز کر رہے ہیں، وہ کام ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا ٹرینڈ بڑھتا ہے. اگر لیٹ سے پہلی انویسٹمنٹ ان کی صحیح ہو جائے تو وہ دوسری بھی تیسری بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور خاص طور پر جو پرائیویٹ زمینوں کے لین دین کے معاملات تھے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی کہ جگہ کوئی اور دکھائی، بیچ کوئی اور دی، کاغذ ٹھیک نہیں تھے، انتقال خارج ہو گیا، رجسٹری موقع پر نہیں ہوئی، موقع پر بعد میں کسی اور نے قبضہ کر لیا. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان میں یہ جو ایک بات تھی کہ جو انہوں نے پیسے دے دیے، پیپر ان کو مل گیا، اور وہ 5 سال بعد آتا ہے تو پیپر ہی کے پیپر ہوتا ہے، آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ نیب نے اگر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس لے لیا ہے، اور یہ بڑی خوش بات ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ایکشن بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ان کو ہر صورت میں، ویسے تو ہر پاکستانی کو ہر صورت میں انصاف ملنا چاہیے، پروٹیکشن ملنا چاہیے، جو کچھ اس نے خریدا ہے اس تک پہنچنا چاہیے. اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی، ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایسٹ ہیں، اور وہ باہر ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. تو ہمارے بیچارے ایمبیسڈر جب یہاں پر ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے. اگر انہوں نے نیب نے یہ قدم اٹھایا تو چلیں جی، الٹیمیٹلی دیر آئے درست آئے. بلکہ اس میں ایک اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لاہور میں مخصوص عدالت بھی قائم کی جائے گی. چلیں، ہوتا یہ ہے کہ یوزلی جب اس طرح کے کیس پٹ ان کیے جائیں تو وہ پھر نسلیں بھگتتی ہیں ہمارے عدالتوں میں، یہ تو ہم ایک روایت بن چکی ہے. اگر اس طرح سے نیب نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو یقیناً ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اب جو اوورسیز کے کیسز ہیں ان کی کوئی ٹیک کیئر کرے گا اور ان کو پروٹیکشن ملے گی. جی بلا شبہ اس طرح کی جو عدالتیں ہیں، اور ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ ادارہ جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا تھا اور صوبائی حکومتوں نے بھی بنایا تھا، وہ تھا اوور پاکستان کمیشن. جتنے بھی لوگ تھے ان کے جو بھی ایشوز ہوتے تھے وہ پرٹیکولرلی پراپرٹی کے ریلیٹڈ، تو وہ اوورسیز جو کمیشن تھا اس میں وہ جاتے تھے. وہاں ان کو بڑا انہوں نے ایک افیکٹو سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، جس کے ساتھ ڈی سی، ڈی آئی جی اور اس طرح کے جو لیول کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور فوری طور پر 2-4 دن میں جو ہے نا ان کی ہیئرنگ ہوتی تھی. اور اگر وہ ثابت ہو جاتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہوا ہے، کسی نے اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا یا چھین لیا ہے یا جعلی پیپر بنا کے اس کو بھیج دیا ہے، تو وہ فوری طور پر پرچہ ہوتا تھا. اور وہ پہلے سے ہی مجسٹریٹ جو ہے نا وہ نامزد تھے کہ ایسے کیسز کے لیے جو اسپیشل مجسٹریٹ ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی کے کیسز کو ڈیل کرتے تھے ان کے پاس جاتی تھی. اس اقدام سے بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کو ریلیف ملا تھا. اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی پروٹیکشن ملی تھی، وہ اس سے بڑے خوش تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو بڑے پیمانے کے اوپر زیادہ افیکٹو انداز میں انفورس کیا جائے. بالکل، اور ہم پر امید ہیں کہ یہ جو پالیسی لائی جا رہی ہے اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا ناظرین. اور اس میں نہ صرف ایک عام آدمی بلکہ میرے صاحب اس میں یہ بھی خوش آئند بات ہے، جو ڈیولپرز ہیں، جو بلڈرز ہیں، جو ریئلٹرز ہیں، ان کو بھی پروٹیکشن دینے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی اگر کوئی فرالنٹ ایکٹیویٹی ہو جائے یا وہ بھی اگر کوئی مسائل درپیش ہیں تو وہ بھی ایڈریس کیے جائیں گے یہاں پر. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے تمام اس سے بزنس بھی بڑھے گا یقیناً، جو کہ بزنس کے مطلب کریکٹرز ہیں اور اس کے وہ رول ادا کرتے ہیں، تو سب کو انصاف ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کو ملے اور دوسرے کو نہ ملے، ایک راس دا بورڈ سب کے ساتھ. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی تک میں نے جو دیکھا ہے کہ جو ہمارے انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی انہوں نے اپنا رول اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ بس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو نالائکی، ایک تو جو ہے نا وہ نااہلی ہے، اور دوسرا کرپشن ہے. انفارچونیٹلی یعنی نہ میرٹ ہے اور کرپشن تو جی کرپشن ہے. انفارچونیٹلی جو ریئل اسٹیٹ کے کام میں بہت سارے باثر لوگ بھی آ گئے، ٹھیک ہے، بہت سارے سیاستدان آ گئے، بہت سارے سرکاری افسر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی کوئی ارینجمنٹ ہے جس کے تحت وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے انفورسمنٹ صحیح نہیں ہوتی. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو انفورسمنٹ کے ادارے ہیں نا، یہ جو ڈیولپمنٹ ادارے تھے وہ کبھی بھی انفورسمنٹ پراپرلی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے ایل ڈی اے، ٹھیک ہے، تو ایل ڈی اے تو خود ڈیولپر ہے. بالکل، جب وہ خود ڈیولپر ہو کے 10 سال لے گا ایک اسکیم اپنا پروجیکٹ ڈیلیور وہ نہیں کر پائے 10 سال میں، تو غالباً جو اتھارٹی ہے اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں جو اپروول دیتے ہیں، جنہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈیولپر نہیں ہونا چاہیے، ان کو خود اسکیمیں نہیں بنانے چاہیے. وہ چاہیے کہ لوگوں کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے اس کا شوق ہے کہ انہوں نے یہ لازمن کرنا ہے، تو پھر جو ریرا ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کو ہر صورت میں بنانا چاہیے، اور وہ بڑی فارمیڈیبل ہو، بڑی اسٹرانگ ہو، بڑی مضبوط ہو، تاکہ وہ ایل ڈی اے یا جو بھی ادارے جو ہے نا وہ بنائے ہیں اسکیمیں،
اس کو وہ چیک کر سکیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے, اپروول انہوں نے نہیں دینی, اپروول کسی اور نے دینی ہے, جو بھی ریلیونٹ ادارہ ہوتا ہے انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اپروول کے اندر جن بائی لاز کا پابند کیا گیا تھا, جن اسپیسیفکیشن کا پابند کیا گیا تھا, فالو بھی کیا جا رہا ہے, پورے ہو گئے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں, جو پالیسیز بنائی گئی ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے, بڑا اہم یہ جو نقطہ ہے وہ میرے حساب سے جو ابھی گفتگو ہوئی کہ جو اتھارٹیز ہیں جنہوں نے اپروولز دینے ہیں یا جنہوں نے مانیٹر کرنا ہے, اگر وہی اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر دیں گی تو یہ یقیناً ایک نقصان کا سفر ہے. میرے صاحب ہم دیکھتے ہیں لاہور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لاہور میں کراچی کے بعد ورٹیکل کا ایک بہت کانسیپٹ کامیاب ہوتا جا رہا ہے, اور جو لاہور کی عوام ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ورٹیکل کو, ورٹیکل لیونگ کو. اور ویسے بھی شارٹ فال ہے گھروں کا بہت سارا, پورے ملک میں ہی ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے بھی اس پر بہت سے ڈیولپرز بھی کام کر رہے ہیں. ہم گزشتہ پروگرام میں بھی اس پر بات کرتے آئے. اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں 2025 میں اوور آل ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کیسا رہا, ابھی کس طرح سے اس کا رسپانس آیا, اور لاہور کی مارکیٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ رضوان بھائی, یہ ایک بڑا خوش آئند ٹرینڈ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ورٹیکل ایکسپینشن ہے, اس کی طرف ابھی توجہ دی جا رہی ہے. شاید پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. جی شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا ان کی کچھ سوشل ٹرینڈ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری چھت ہو چاہے 2 مرلے کی ہو. وہ جو ہے نا اس طرح کے ارینجمنٹ کے, اور خاص طور پر جو پردہ زرمی لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اپنے گھر میں الگ سے جو ہے جو ماحول ہوتا ہے وہ شاید اپارٹمنٹ بلڈنگ میں نہیں ہوتا. وہ کانسیپٹ بھی تھا نا کہ نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی, تو وہ اس پہ بھی اب بہتری آئی. اس کے اوپر بڑی سختی سے پابند تھے, لیکن ابھی جو معاشی حالات ہیں انہوں نے مجبور کر دیا, کیونکہ 3 مرلے کا گھر بھی ابھی تقریباً 1 کروڑ سوا کروڑ کا آتا ہے, اور بہت جو پاش علاقے اگر وہاں پر بنے گا تو وہ 1.5 کروڑ سے بھی اوپر ہوگا. ابھی لوگوں کے اندر وہ بائنگ کیپیسٹی نہیں رہی, کیونکہ ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے نا وہ بری طرح ہٹ ہوئی ہے, ان کی سیونگیں کم ہو گئی ہیں. تو ابھی وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ اگر میں 1.25 کروڑ کا گھر نہیں خرید سکتا اور میں 2 بیڈ کا گھر 70-75 لاکھ میں مجھے لاہور کے قریب یا کسی بھی بڑے شہر کے قریب مل جاتا ہے تو مجھے اس کو اویل کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے ود دا پیسیج آف ٹائم کراچی میں چونکہ یہ کلچر بہت زیادہ ہے, اسلام آباد میں بھی کلچر بہت زیادہ ہے, اپارٹمنٹ میں رہنا زیادہ کمفرٹیبل ہے, زیادہ سیکیور ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے نا وہ جو سیپریٹ جو ہے نا ہاؤس ہے اس میں رہنا, کیونکہ وہاں کی جو مینٹننس ہے وہ سینٹرلی آرگنائز ہوتی ہے, وہاں کی سیکورٹی سینٹرلی آرگنائز ہوتی ہے, وہاں کا آنا جانا باقی سب چیزیں جو ہے نا ایک کمپاؤنڈ ہے, وہاں تک آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بھی اور باقی فیسلٹی زیادہ بہتر ہوتی ہیں. لیکن میرے صاحب اس میں یہ پہلو بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیولپرز ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ ان پیرامیٹرز کو فالو کریں. جس طرح ہم نے کراچی میں بہت سارے واقعات ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بلڈنگ گر جاتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے بلڈنگ میں, پھر وہ ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہوتے, یا اس طرح سے وہ الارمنگ سچویشن جو اچانک سے بن جاتی ہے لوگوں کے لیے, تو بڑی حادثات بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ پیرامیٹرز بنائے جائیں کہ جو ڈیولپرز ہیں جو بلڈرز ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ انہوں نے کنسٹرکشن میٹیریل جو ہے اور کنسٹرکشن کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت حد تک جو ہے نا وہ بائی لاز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بہت حد تک جو ہے نا وہ پیرامیٹر بنے ہوئے ہیں اور اسپیسیفکیشن لیڈ ڈاؤن ہے. انفارچونیٹلی ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا جاتا. انفورسمنٹ ہماری ویک ہے جس وجہ سے یہ سارے حادثات ہوتے ہیں, بیکاز ایک جو اتھارٹی رکھنے والا انسپیکٹر ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں وہ 2 نمبر بلڈنگ بھی بنا دے تو وہ بن جاتی ہے, کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہوتا. اور پھر چونکہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ویسے ہی یہ جو رشوت کا عنصر ہے یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے, نیچے سے اوپر تک جو ہے نا وہ پھیل گیا ہے. تو جو انسپیکٹر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو اوپر تک سب کو جو ہے نا وہ لائن اپ کیا ہوا ہے اور ان تک وہ شیئر پہنچ رہا ہے, پورا ایک سلسلہ بنا ہوتا ہے, بالکل ایک ہائرارکی پورا فالو کر رہی ہوتی ہے. اس کو انفورسمنٹ کو بہتر بنانا چاہیے, انفورسمنٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور سب پھر یہ جو کوالٹی آف بلڈنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی, پھر ڈیلیوری آف پلاٹس بھی ٹھیک ہو جائے گی. یقیناً جی سب سے پہلے جو یہ کرپشن ہے اس پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہر ادارے میں ہی ضروری ہے. جب ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو اداروں کی یہ جس طرح سے میرے صاحب نے اشارہ کیا بہت زیادہ ضروری. ناظرین یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضوان سرور. ناظرین مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جناب میاں مبشر سعید صاحب نے, جو کہ صدر آل لاہور ریئلٹرز ایسوسی ایشن, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میرے صاحب سے بھی کہ جو لاہور کی مارکیٹ ہے خاص طور پر اس میں جو ورٹیکل لیونگ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بیک ٹو بیک ورٹیکل پروجیکٹس بھی لاہور میں آ رہے ہیں. شاید وہ جو بات ہے کہ گھروں کا شارٹ فال ہے پورے پاکستان میں, اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے لاہور کی مارکیٹ نے اور بلڈرز نے اور عوام نے بھی. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل، میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشائن بات ہے، اور اگر آپ لاہور کو نقشے پہ دیکھیں تو لاہور جو ہے وہ شیخو پورے کے ساتھ مل چکا ہے، اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو قصور کے ساتھ مل چکا ہے۔ تو ہائی رائز کی یہاں پر ایک بہت بڑی ضرورت ہے، نہ صرف اس حوالے سے کہ یہاں پہ پولوشن کے مسائل ہیں اور بقایا مسائل ہیں درختوں کے کٹنے سے، اور سوسائٹیز کے حوالے سے اگر جو یہ مسائل ہیں، وہاں پر بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ سمارٹ لیونگ کے حوالے سے بھی ہیں۔ لوگوں کے جیسے جیسے انکم کم ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ جب دیکھتے ہیں تو خرچے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دو طرفہ لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ سمارٹ لیونگ جو ہے وہاں پر آپ کو سیکیورٹی جہاں پہ میسر ہوتی ہے وہاں پر آپ کو اسی طرح سے بلنگ میں بھی کمی ہوتی ہے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آسانی سے مینج کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا احساس لاہور میں ہو چکا ہے اور اسے لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ اس میں جہاں پر یہ خوشائن بات ہے رضوان صاحب، میں وہاں پر کچھ چیزیں ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں، وہ بھی ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر بھی ہائی رائز بن رہے ہیں وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ وہاں سے ایگزٹ کیا ہے۔ وہاں سے جب لوگوں نے نکلنا ہے، ایک بلڈنگ کے اندر سے جب 50 فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں یا 100 فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں، وہاں پہ نکلنے کے لیے مین روڈ کے جو راستے ہیں، مین راستے جو ہیں وہ کون سے ہیں، اور آپ کو رنگ روڈ کتنی قریب ہے وہاں سے، یا آپ کے موٹر وے کتنی قریب ہے۔ بالکل صاحب، اگر ایک بلڈنگ میں جس طرف 50 فیملیز رہتی ہیں یا وہاں 40 سے 50 گاڑیاں ہیں، ایک تو ان کی پارکنگ کا بھی چیلنج ہے، پھر وہ جو آفس ٹائمنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس پر بات ہی نہیں ہوتی ہے، جو کچھ جنرل چیزیں ہیں آفس ٹائمنگ میں، اگر ایک ورٹیکل کوئی یوں سمجھ لیں کوئی بلاک ہے یا کوئی ڈاؤن ٹاؤن کی خاص طور پہ ہم بات کر لیں، اس پہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ وہاں پر پارکنگ کا کیا نظام ہے، وہاں سے جب گاڑیاں نکلنی ہیں، بائکس نکلنی ہیں، بہت سارا ایک فلو ہے لوگوں کا، تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں رضوان صاحب، میں نے مختلف جگہ پہ لاہور میں جہاں پہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بن رہی ہیں وہاں پہ میں وزٹ کر چکا ہوں، اور میں نے دیکھا بھی چیزوں کو۔ میں آپ کو ایک جگہ کا حوالہ دوں گا، 1400 اپارٹمنٹ اس میں بن رہے ہیں، اور وہاں پر جو 1400 اپارٹمنٹ وہ ایک کمپنی بیچ چکی ہے، اور اس کا راستہ جو ہے وہ ایک راستہ ہے۔ تو میں نے وہاں پہ ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب یہ 1400 لوگ یہاں سے نکلیں گے اور نہر کی طرف جب وہ جائیں گے، کینال کے اوپر وہ پروجیکٹ ہے، اور جب نہر کی طرف لوگ یہاں سے جائیں گے تو وہ کتنا فلو ہوگا جب سکول ٹائمنگ میں نکلیں گے، آفس ٹائمنگ میں جب نکلیں گے، جب واپس آئیں گے، تو اس فلو کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں مینیج کرنا جو ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں پر ورٹیکل کی طرف جانا بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا سمارٹ لیونگ کی طرف جا چکی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور لاہور میں اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور لاہور میں الحمدللہ اس میں یہ انویسٹمنٹ بھی اچھی سمجھی جا رہی ہے، اور اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے، اور اس میں بینیفٹ بھی ہوں گے، اور یہ بہتری کی طرف بھی جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو اس کے سیوریج کے مسائل ہیں، جو اس کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، روڈز کے جو معاملات ہیں، جو الیکٹریسٹی کے معاملات ہیں، انہیں ساتھ ساتھ مینیج کرنا چاہیے، ورنہ ہم نئی پرابلمز کی طرف اس کے ساتھ جاتے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ناظرین آپ کے ساتھ ایک آج کی تازہ خبر بھی شیئر کرتے جائیں کہ محکمہ ایکسائز پنجاب کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس میں اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ پراپرٹی ٹیکس کا جو تعین ہے وہ ڈی سی ٹیبل میں دی گئی مالیت کے مطابق ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 50 لاکھ روپے مالیت تک کے جو گھر اور رہائشی پلاٹس ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ مستثنا کر دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو جن کا گھر یا پلاٹ 50 لاکھ سے کم ہے۔ اس پر بھی رائے لیں گے، میجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میجر رفیق حسن صاحب۔ میجر صاحب کیا کہیں گے، یہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے یہ ایکسائز جو محکمہ ایکسائز کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ ویسے تو پہلے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو رینٹڈ پراپرٹی ہوتی تھی اس کا جو پراپرٹی ٹیکس لگتا تھا وہ رینٹل ریٹرن کے اوپر لگتا تھا۔ جی، یہ وہ پراپرٹی ہیں جو سیلف آکوپائڈ ہیں، جو لوگوں نے خود اپنے جو ہے نا وہ گھر ہے، چھوٹے ہے یا بڑا ہے، تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو جو پراپرٹی ٹیکس دینا ہے، تو یہ جو ایگزمپشن انہوں نے دی ہے، میرا خیال ہے 50 لاکھ روپے میں تو 2 مرلے کے گھر بھی نہیں آئے گا۔ جی ہاں، تو لہٰذا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایگزمپشن جو ہے نا اس کو زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے۔ جو لوور مڈل کلاس ہے اس کو آپ لک آفٹر کریں، اس کی جو ہے اس حد تک جو ہے نا وہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے، کیونکہ اس کی تو سیونگ ہی بہت کم ہے بیچارے کی، مہنگائی کی وجہ سے بھی۔ جی جی، ان کو سیونگ نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کو روٹی کھانا جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا ایک مسئلہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ
ایک کم از کم 1 کروڑ کی لمٹ ہونا چاہیے. 1 کروڑ سے نیچے جو پراپرٹی کی ویلیویشن ہے اس کے اوپر جو ہے 1 کروڑ تک کی جو پراپرٹی کی مالیت ہے اس پر ٹیکس کا استثناء ہونا چاہیے, ٹیکس کے حوالے سے ریلیکسیشن ہونی چاہیے, یہ کہنا ہے. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے, واٹس یور ٹیک آن دس ایکشن؟ چونکہ ٹیکس کی بہت بات ہو رہی ہے پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے, اور لوگ پر امید بھی ہیں کہ 2025 میں ٹیکسوں میں کمی ہوگی, مگر آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کافی ہے؟ جی, میں رضوان سرور صاحب یہاں پر پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری جب بھی پالیسی بننے کے لیے آتی ہیں, ہماری بیوروکریسی وہ پالیسیز بناتی ہیں, اور ہماری بیوروکریسی ایسی پالیسی بناتی ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچ نہ جائے. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ 0.1% یا 0.2% شاید لوگ ایسے ہوں جنہیں کوئی 50 لاکھ تک کی مالیت کے حوالے سے کوئی فائدہ پہنچ سکے. ابھی آپ نے جو خبر سنائی اس میں کون کون سے ٹیکسز معاف کیے گئے ہیں اور کون کون سے نہیں کیے گئے, یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہوں گی. اور 50 لاکھ پالیسی میاں صاحب بنانی ہی ہے, ریلیکسیشن دینی ہی ہے, تو اس طرح سے کوئی پالیسی بنائی جائے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے. جی بالکل, کچھ لوگوں کو فائدہ ہو. بلکہ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اپنا پہلا گھر اپنی رہائش کے لیے بنا رہا ہے اس پہ اس طرح سے ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک گھر جو ہے ایک فیملی کے لیے اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, اور جو بندہ دوسرا گھر بنا رہا ہے اس پہ ٹیکس کی ایوریج جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ چیز ایک بڑی مین چیز ہے, اور پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے جو انویسٹر حضرات ہیں ان کے لیے بھی وہی ریٹ ہیں اور بقایا کے لیے بھی وہی ہیں. یہ جو 50 لاکھ کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اگر آپ سروے کریں لاہور کے اندر تو 50 لاکھ کے اندر آپ کو گھر نہیں ملے گا. میں جیسے میں صاحب نے بات فرمائی کہ 50 لاکھ میں تو شاید 2 مرلے کا گھر بھی نہیں آئے گا. کنسٹرکشن کے ریٹ اگر دیکھیں اور زمین کے ریٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک طرح سے جو پلاٹس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پالیسی آئی ہے. جی بالکل, یہ پالیسی آئی ہے, اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن اس میں مزید بہتری ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں تک اس کے ثمرات جو ہیں وہ صحیح پہنچ سکیں, اور جو ریاست ہے جو اس کا ماں کا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ واقعی وہ نظر آ سکے. اور اگر ریاست نے یہ چیز سوچی ہے, گورنمنٹ نے یہ چیز سوچی ہے, تو خدارا یہ جو پالیسی بنا کے دینے والے لوگ جو ہیں, جو ہماری بیوروکریسی ہے, یہ بھی اگر یہ چیز سوچ لے اور اس کے ایسے طریقے سے کرے کہ لوگوں کی دعائیں ان تک پہنچے, اور وہ لوگ جو اپنا واقعی گھر بنانا چاہتے ہیں انہیں اس میں ریلیف ملے, تو اس میں مزید جو ہے نا بہتری ہونی چاہیے. اور اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے, 1 کروڑ سے اوپر اس کی جو لمٹ ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ ثمرات پہنچ سکے. تاکہ کم از کم جو آپ کی بات کہ وہ شخص جو پہلی دفعہ اپنا گھر بنا رہا ہے اس کے لیے کم از کم اس کو ٹیکس نہ دینا پڑے. اور رضوان صاحب یہاں پہ آپ نے ایک بات کی کہ ڈی سی ریٹ کے مطابق وہ دیکھا جائے گا. اب اس میں آپ اگر دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی ٹیکس لے رہی ہے, اور وفاق جو ہے وہ FBR جو ہے وہ بھی اس پہ ٹیکس لے رہی ہے. ابھی اس خبر کی تصدیق بھی کرنا بقایا ہے کہ کیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریلیف ہے اور FBR کے جو ٹیکسز ہوں گے وہ اسی طرح سے رہیں گے, یا FBR بھی ٹیکس اس میں نہیں لے گی. اگر آپ اس میں دیکھیں تو FBR کے ریٹ بھی علیحدہ ہیں اور DC ریٹ جو ہیں وہ بھی علیحدہ ہیں. تو شاید آپ کی خبر سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے ریلیف دیا ہے, لیکن پنجاب محکمہ ایکسائز کی طرف سے ہے یہ اسٹیٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. میں صاحب آپ کی جانب آؤں گا 2025 کا, چونکہ یہ ابھی پہلا مہینہ ہے اور ہم نے دیکھے یہ ثمرات کے یقیناً ریئل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشنز ہوئی, ریئل اسٹیٹ میں ایکٹیویٹی تو نظر آ رہی ہے. جب بھی بات ہوتی ہے میرے صاحب وہ یہ ہوتی ہے کہ 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہے, مگر وہ کیسے ریئل اسٹیٹ کا سال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند ایک ہفتوں میں, چند ایک مہینوں میں وہ کون سے اقدام ہیں جو ہونے جا رہے ہیں؟ چونکہ یہ ٹاسک فورس کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا الحمدللہ جو ہے نا وہ آج کل ہارڈ ٹاپک ہے, اور اس کے اوپر بڑی بات چیت ہو رہی ہے, اور اکثر جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سے منسلک لوگ ہیں وہ اس خواہش کا بھی اور اس امید کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ 2025 جو ہے گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ایئر فار ریئل اسٹیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام جو وجوہات ہیں ان کے علاوہ 2 ایسی میجر وجوہات ہیں جو بالکل اس طرف انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ گوئنگ ٹو بی ویری پاپولر انویسٹمنٹ ان پاکستان. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ بینکوں کا جو مارک اپ تھا وہ 24% سے 13% آ گیا ہے, اور اگر 2-3 مہینوں میں وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سارے کا سارا پیسہ جو لوگوں نے بینکوں میں رکھنا شروع کر دیا تھا کہ کیا ضرورت ہے کام کرنے کی, کیا ضرورت ہے پراپرٹی خریدنے کی, بینکوں میں رکھو, آرام سے گھر بیٹھ کے کھاؤ, کوئی رسک بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کے بینک ہے, لہٰذا جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا اس میں بہت زیادہ فائدہ تھا, اور ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا سیکیور انویسٹمنٹ تھی اور لوگ اس پہ جا رہے تھے. لیکن چونکہ جب اس کا مارک اپ 7-8% پر آ جائے گا, 9% پر آ جائے گا, تو وہ وائبل نہیں رہے گا, لوگوں کے لیے اس میں اٹریکشن نہیں رہے گی کہ اس میں بینکوں میں پیسہ رکھیں. وہ پیسہ باہر آنا ہے
اور جو ابھی تک پیسہ باہر آیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں گیا ہے. ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج میں گیا ہے, لیکن اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو یہ اس کی جو ترقی ہے یا اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو عروج آ رہا ہے وہ سدا بہار نہیں ہے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فار ایور اسٹاک ایکسچینج اوپر ہی چلتی جائے. ہاں, اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ کچھ حصہ شاید ابھی تک ریئل اسٹیٹ میں ہے جس کے ثمرات ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی. بینکوں سے پیسہ نکل کے اسٹاک ایکسچینج میں گیا ہے اور ابھی اسٹاک ایکسچینج میں نکلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ریئل اسٹیٹ میں آئے گا. اچھا, کیونکہ وہ ابھی اب نا 1,17,000 18,000 20,000 کے اوپر اسٹاک ایکسچینج جب جاری ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فار ایور اسٹاک ایکسچینج ترقی کرتی جائے, اوپر جاتی جائے. جب اس نے تھوڑی سی کریکشن لینی ہے تو وہ پیسہ سائیکولوجیکلی لوگ جب بہت زیادہ کوئی چیز بڑھ جاتی ہے نا تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس نے ریورس لینا ہے, تو لہٰذا وہ ریورس جو ہے نا ڈیفینیٹلی ہونا ہے. اور پھر دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ اسٹاک ایکسچینج کا کام نہیں کرتا. بالکل. ہر جو ان پڑھ بندہ یا پڑھ لڑکا بندہ یا پاکستان میں رہنے والا یا اوورسیز, اس کے پاس اتنی جو ہے نا وہ نالج نہیں ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کر سکے. اور ریئل اسٹیٹ تو سب لوگ منسلک ہیں. سب سے ایزی انویسٹمنٹ ہے ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے. وہ جو ہے نا وہ کسی بھی اچھے ادارے میں لے کے بیٹھ جائے اور بھول جائے, اور سال بعد الحمدللہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پہلے جو کوارٹر ہے 2025 کا جو خرید لے گا پراپرٹی, جی بالکل, آپ نے ہمارے پروگرام میں بات کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 20-25-30% ریٹرن ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ملنے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل میرے صاحب, مجھے یاد ہے آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں بات کی تھی کہ جو یہ پہلا کچھ عرصہ ہے, یہ پہلے چند ایک ماہ ہے 2025 کے, اس میں جو بھی انویسٹمنٹس کی جائیں گی اسی سال میں اس کے ثمرات نظر آنے لگ جائیں گے. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے 2025, چیئرمین نیب کی بھی آج اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہے, اور اس میں خاص طور پر میں سوال جو کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر ٹاسک فورس کے حوالے سے, چونکہ یہ ہم نے دسمبر سے آنورڈ اس پر بات کرنا شروع کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بھی کوئی کچھ بہتری آئے گی, ٹاسک فورس کا کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اس کے بعد؟ جی بالکل رضوان صاحب, میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر آپ انالیسس کریں تو قوانین بہت سارے بنتے ہیں, دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسے استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے, بس امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, تبھی یہ سوال آپ سے کیا جا رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں وہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر انہیں واقعی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر قسم کے ایسے قوانین موجود ہیں جس کے ساتھ پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر 2025 کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کریں تو وہ جہاں پر بہت زیادہ بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہاں پر اس کی ضرورت بھی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دبئی میں بہت زیادہ گئی بھی ہے اور آگے جانے کا امکان بھی ہے اگر پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر نہیں چلتا. اور پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ جب چلتا ہے, آپ یہ چیز دیکھیں کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا, سب سے زیادہ ٹیکسز ادا کرنے والا جو ادارہ ہے, جو سیکشن ہے, جو پلیٹ فارم ہے, جو انڈسٹری ہے, وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. اور یہاں پر کوئی بھی پلاٹ ایسا ٹرانسفر نہیں ہوتا جس پہ آپ کو ٹیکس نہیں ملتا. ایک طرف تو ٹیکس آتا ہے, دوسری طرف سے فارن ریمیڈنس جو نہ آتی ہے. ایک بہت زیادہ خوشائن بات یہ ہے کہ جو ہماری کرنسی جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے اور ڈالر کی جو پرواز تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس کے ثمرات ہیں اور اس کا بہت زیادہ گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہیں یہ بہت بہتر پالیسیز ہیں جس سے کرنسی جو ہے ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے. یقینی طور پہ جہاں پر 350 کی اور 400 کی بات کی جا رہی تھی, اس سے جو باہر کے جو انویسٹر ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ پیسہ نہیں بھیج رہے تھے کیونکہ جو وہ پیسہ بھیجتے تھے وہ اس طرح سے ڈی ویلیو ہوتا تھا اور وہ پیسہ نہیں بیچ رہے تھے. ایک بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہتری آئے اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں پاکستان کے اندر پیسہ بھیجیں. اور دوسرے نمبر پہ جب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلے گی تو اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ہے جہاں پر ٹیکسز میں بہتری آئے گی وہاں پر بقایا انڈسٹری جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چلیں گی. تو جہاں پر بہتر ہوتی بھی 2025 میں انڈسٹری نظر آ رہی ہے وہاں پر ضرورت بھی بہت زیادہ ہے, اور گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ بھی جو نظر آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہم نے اس انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہے اور اسے چلانا بھی ہے. تو انشاءاللہ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ 2025 میں بہتری آئی بھی ہے اور بہت زیادہ بہتری مزید متوقع ہے. مزید متوقع ہے کچھ, چونکہ آپ نے دبئی کا ذکر کر دیا ہے اور ٹیکسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں سب خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بڑے میسیجز بھی آتے ہیں
کہ پراپرٹی خریدی جاتی ہے پروفٹ کے لیے, تو جب پروفٹ پر اتنا ٹیکس دیا جائے, پھر نان فائلر کی جب ہم بات کریں تو 45% تک کیپٹل گین ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے تو راہیں ہموار ہو جائیں گی انویسٹر کے لیے کہ وہ پاکستان سے باہر پیسہ لے کے جائے, اور جب ہم کمپیریزن دبئی کے ساتھ کرتے ہیں پھر تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ وہی پیسہ اٹھا کے آپ دبئی میں جا کے انویسٹ کر دیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوئی کہ ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا کہ پاکستان کا بہت سارا پیسہ اور بڑا انویسٹر وہاں گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پچھلا جو ہمارا بجٹ تھا اس میں یہ جو گین ٹیکس کا فارمولا تھا اس کو چینج کیا گیا. پہلے آپ کو یاد ہے کہ 15% گین ٹیکس ہوتا تھا, اور 15% بھی ہر سال 2.5% کے حساب سے کم ہوتا تھا, بیکاز اٹ واز ڈکریزنگ ان ریسیڈنگ مینر, اور 6 سال کے بعد جو ہے نا وہ گین ٹیکس زیرو ہو جاتا تھا. تو دیٹ واز اے ویری انکریجنگ آئی وڈ سے سلیب. اور وہ لوگ جو ہے نا کاروبار کر رہے تھے, وہ سوچتے تھے کہ چلے گورنمنٹ کو بھی کچھ جا رہا ہے لیکن ہمیں بھی آ رہا ہے. اور جو لانگر پیریڈ کے لیے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرتا تھا اس کو گین ٹیکس زیادہ جو ہے نا وہ پے نہیں کرنا پڑتا تھا, اور اس کا پروفٹ زیادہ ہو جاتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے بجٹ میں جو سلیب لاگو کیے گئے, جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ 15% سے لے کے 45% تک, تو 15% جو ہے یا 45% ہے جو بھی اس کا جو ہے نا وہ لاگو ہونا ہے اس کی کیٹیگری کے مطابق, وہ فار ایور ہے. چاہے وہ 50 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرے تو اس پہ 1 روپے کی بھی کمی نہیں آنی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ پیسہ جو ہماری ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہونا تھا وہ دبئی چلا گیا, یہ بڑا پینفل ہوتا ہے, یورپ چلا گیا, امریکہ چلے گا, پینفل. اور ابھی بھی اپنا رضوان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ ترقی میں کردار کر سکتی ہے, اور یہاں بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا آ سکتا ہے. بہت سارا جو ہڈن پیسہ ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ اس میں مارکیٹ میں لے کے آنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایمنسٹی کا اعلان کیا جائے. اور جس طرح سے گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر نے خصوصی طور پر جو ہے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو کہ ٹیکسز کو ریویو کر رہی ہے, تو ان کو ہر صورت میں جو ہمارے جو ہے نا وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے 236K اور 236C, اس کا 1% اس کا کرنا چاہیے. گین ٹیکس کے سلیب جو ہے نا وہ جو پرانے تھے ان کو بحال کرنا چاہیے, لیکن وہ میکسیمم 10% کرنا چاہیے, 15% بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو FED ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور 7E جو ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود ہی اس کو وڈرا کر لے, بیکاز دیٹس اے ویری انفیئر ٹیکس. اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر جو ہے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. ان کو ویسے خبر بھی آ رہی ہے 7E کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ 7E میں کچھ بہتری ہونے جا رہی ہے, کچھ اس حوالے سے بھی آپ کے پاس خبر ہے؟ ابھی میرا خیال ایسا نہیں ہے, بیکاز وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کیس, اور سپریم کورٹ میں چونکہ بہت سارے کیسز آئے ہیں, اور ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو کیسز آئے ہیں وہ پہلے لگیں گے, اور بعد والے بعد. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بے شک تمام تر بلڈرز, ڈیولپرز اور ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی طرف سے ایک احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود کوئی بہتری اس میں نہیں لائی جا رہی. لیکن گورنمنٹ کے کوارٹرز میں جو احساس پیدا ہو گیا ہے کہ یہ غلط کام ہوا تھا, اور اس کو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ تو اپنے باری پر اس کو ٹیکل کرے گی اور وہ کیس ٹیک اپ کرے گی, لیکن اگر حکومت خود ہی اس کو واپس لے لے تو یہ اس کی نیک نامی کا بھی باعث ہوگا, اور پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے بہت ایک شاندار کارنامہ ہوگا گورنمنٹ کا. بالکل ٹھیک ہے میاں مبشر صاحب, آپ کو جانب آؤں گا. ریئل اسٹیٹ کے ذریعے تو بڑا ٹورزم کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے اگر ڈیولپرز کو, بلڈرز کو سپورٹ کیا جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپرز ہیں یہ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں گھروں کے شارٹ فال ختم کرنے میں, کیونکہ حکومت اپنی بھی تو بہت ساری اسکیمز لا رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا, اس میں بڑا سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ ڈیولپر کو ساتھ ملا لیا جائے. پھر کروڑوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, اور جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں جو ہمارے نوجوان ملک سے باہر چلے گئے, اس پر بھی ہم بارہا بات کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے ذریعے ان کو روزگار بھی دیا جا سکتا ہے. سو کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو چلانے کے لیے فوری جو اقدام اٹھانے چاہیے, فوری جو ٹیکسز کم کرنے چاہیے تاکہ کاروبار یہ پہیہ جو چلے, اس کو فوری طور پر کون سے اقدامات ہیں؟ جی بالکل رضوان صاحب, سب سے پہلی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کی جتنی بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں فوری طور پہ تو یہ چیز کرنی چاہیے کہ وہ پالیسی بنانے کے لیے ہماری جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں انہیں شامل کرنا چاہیے, تاکہ ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں ہم وہ چیزیں بتا سکیں جس میں ہمارا ملکی فائدہ بھی ہو اور جس میں یہ انڈسٹری بھی چلے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اس کی پالیسی بنا رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی, انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے, انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے
کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کس طرح سے چلے گا اور یہ ریونیو کس طرح سے جنریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی پالیسی بنانی ہے اس کے جو لوگ ہیں انہیں ساتھ ان سے مشاورت کر کے وہ پالیسی بنانی چاہیے, جس کے لیے بارہا انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا, لیکن پھر جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ہمیشہ حکم صادر کرتی ہے نہ کہ وہ مشاورت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مین چیز جو ہے جو کیپٹل گین ٹیکس ہے, یہ ایک بڑا جو انہوں نے جو سلیبز رکھی ہیں یہ بڑی ظالمانہ چیز ہے. آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اگر ایک گھر آپ نے 10 مرلے کا گھر آپ نے لیا, 2 کروڑ روپے کا گھر تھا, وہ ٹائم گزرا, 5 سال گزر گئے, وہ گھر 5 کروڑ روپے کا ہو گیا, آپ نے 5 کروڑ کا گھر بیچا اور اس میں آپ نے 45% گورنمنٹ کو دے دیا. اب آپ نے لوکیشن چینج کر کے دوسری جگہ پہ 10 مرلے کا ہی گھر لینا ہے تو 45% تو آپ نے گورنمنٹ کو دے دیا. 10 مرلے کا ہی گھر لے کے 10 مرلے کا ہی دوبارہ دے کے 10 مرلے کا دوبارہ لینا ہے تو وہ آپ کے لیے ممکن کیسے رہے گا, جبکہ پراپرٹی کی ویلیو اس سے اوپر جا چکی ہے. آپ نے نئی پراپرٹی لینی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ 10 مرلے کا بیچ کے 7 مرلے کا یا 6 مرلے کا گھر بمشکل لیں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ہمیں یہاں پہ بات کرنی چاہیے. اور 7 ہی جیسے یعنی انویسٹر کے لیے میاں صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو ایک اثاثوں میں بہتری آنی چاہیے, یا لائف اسٹائل بہتر ہونے کے بجائے لوگوں کے لیے تو مشکلات ہو رہی ہیں. جی بالکل, لوگوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہے. اور لوگوں نے دیکھیں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس ان کا اثاثہ ہی ان کا گھر رہ گیا, یا جو مشکل حالات ہیں اس میں اگر کسی نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلیں یہاں سے 10 مرلے کا گھر بیچتے ہیں, کسی اگلے بلاک میں ہم سستا گھر لے لیتے ہیں. تو وہ جب گھر بیچتے ہیں وہاں پر جب 45% یا 20% یا 30% وہ پیسے اس میں سے کٹ جاتے ہیں, وہ بےچارے نہ شادی کرنے کے وہ قابل اس طرح سے رہتے ہیں بچوں کی, اور نہ ہی اپنا گھر آگے اس طرح سے لینے کے قابل رہتے ہیں. تو یہ جو پالیسیز ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے پالیسی بننی چاہیے, عوام کے لیے پالیسی بننی چاہیے, اور عوام کا دکھ درد دیکھ کے اس کے مطابق پالیسی بننی چاہیے, نہ کہ ایسے طریقے سے بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسی بننی چاہیے جو کہ لوگوں کے اوپر ایسا ظالمانہ اقدام ہو کہ لوگوں کے اندر ایک نفرت کا عنصر پیدا ہو, جبکہ محبت کا عنصر پیدا ہونا چاہیے جس میں ریلیف ملنا چاہیے. اسی طرح سے آپ 7E کی اگر انٹرپریٹیشن پہ جاتے ہیں تو ایک پراپرٹی ایسی جو ہے جہاں سے آپ کو کوئی ارننگ نہیں ہے, کوئی چیز آ نہیں رہی ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ نے اپنے ملک کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے, پیسہ آپ نے اپنے ملک کے اندر لگایا ہوا ہے, اور وہ آپ کے ملک کی اکانومی کا حصہ بن رہا ہے, اس پہ آپ نے ٹیکس دیا ہے, اس کے بیچنے پہ بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے, تو اس پہ آپ سالانہ جو ہے وہ کرایہ لینا شروع کر دیں. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت ناانصافی والا ٹیکس ہے. یہ تو ظلم ہے جی, آپ پروفٹ پر اگر اس طرح سے ٹیکس لیا جائے تو ظلم ہے. بیسیکلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جیسے ستیلی ماں والا سلوک کیا گیا اس سیکٹر کے ساتھ, بلکہ میاں صاحب حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اگر ان کو پروفٹ مل رہا ہے, لوگ زیادہ انویسٹ کریں گے, ریئل اسٹیٹ کا پہیہ چلے گا اس سے. سر آپ یہ چیز دیکھیں کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا پاسپورٹ آفر کر رہی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر. آپ ان کی کنٹری میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دنیا پاسپورٹ آفر کر رہی ہے آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسے لگانے کے اوپر. یہاں ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کیجئے, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیجئے. آج جو ہے نا ہمیں سب سے بڑا جو ہماری اکانومی کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو خطرہ ہے, جو کہ ہمارے سیکٹر کو بھی خطرہ ہے, اور ہمارے جو پیسہ باہر جانے کا بھی جو خطرہ ہے, وہ دبئی ہے. دبئی دیکھیں ہر انویسٹر کو ویلکم کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, آپ پہ ٹیکسز بھی بہت کم ہیں اور آپ کو یہاں پہ سہولیات بھی ساری دی جائیں گی. تو وہاں پر جا کے لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور وہی پیسہ اگر پاکستان میں لگاتے ہیں, وہی ریلیف اگر پاکستان میں دے دی جائے, اس سے آدھی ریلیف بھی اگر دے دی جائے, تو پاکستان میں لوگ پیسہ لگانے کے لیے بہت زیادہ تیار ہے. رضوان صاحب ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے اکاؤنٹس میں پڑے ہونے کی بجائے وہ لاکرز میں پڑا ہوا ہے. پاکستان کا بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے تھرو ٹرانزیکشن ہونے کی بجائے مارکیٹوں میں کیش ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایسی ایمنیسٹی یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز دینی چاہیے جس کے لیے وہ پیسہ جو ہے وہ ایک گردشی پیسے میں آئے, وہ بینکنگ سیکٹر میں آئے, اور خوشی سے آسانی سے ہو, لوگ گھبرائیں نہ.
ना वो बिजनेस जो है ना उससे जो है ना किया जा सके, और कोई ना कोई रिलीफ ऐसी देनी चाहिए। देखिए जितने ममालिक भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रिलीफ जो है ना दे रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी रिलीफ आनी चाहिए जिसके साथ वो पैसा जो है मुल्क की इकोनॉमी के अंदर वो इंजेक्ट हो, और लीगल तरीके से वो इंजेक्ट हो, और उस पर सालाना गवर्नमेंट टैक्स भी ले, और उसे वाइड करने के लिए भी उसी तरह से टैक्स लिया जाए। हंगामी बुनियादों पर जरूरत है कि रिलीफ दिया जाए रियल एस्टेट सेक्टर को, और खास तौर पर ये फिजा कायम की जाए कि लोग फाइलर भी खुशी से हों और लोग ये कैश ट्रांजैक्शन जो करें या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ जाएं। ये तभी होगा नाज़रीन जब हुकूमत सपोर्ट करेगी काम आदमी को, इन्वेस्टर को, बिल्डर को, डेवलपर को। नाज़रीन, हमने एक सेगमेंट डिजाइन किया अपने प्रोग्राम में जिसमें आपके सवालात को हम अपने मेहमानों के सामने भी रखते हैं और उस जो आपके मसाइल हैं उनका हल तलाश करते हैं। तो मियाँ साहब, मेरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें मैसेज आता है जी दुबई से, ये मैसेज आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ, आपकी राय भी इस पर जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम जैन है, मैं ओवरसीज़ हूँ, दुबई में रहता हूँ। पाकिस्तान में एक सोसाइटी में प्लॉट खरीदा, 3 साल गुजर चुके हैं। एक डीलर के थ्रू फाइल मैंने खरीदी जिसने मुझे यहाँ भेज दी। 3 साल के बाद मैं वहाँ जाता हूँ, प्लॉट तो नहीं बल्कि सोसाइटी भी वहाँ नहीं होती। ये तो बड़ा दुखती रगों को छेड़ना दानिश्वरी नहीं, तो ये बड़ी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है। मेरे साहब, ओवर टू यू, आप क्या कहेंगे ऐसे सूरत हाल में? उन्होंने आगे कहा कि आपका प्रोग्राम देखते हैं तो क्या करना चाहिए मुझे? तो जनाब ये आपका सवाल मेरे साहब के सामने रखते हैं। जी मेरे साहब। जी बिल्कुल, बड़ा उन्होंने जो दुख का इजहार किया है ये हमारे बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि इस तरह के जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो रीरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका वजूद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये सूबाई हुकूमतों की गफलत है, बल्कि मुजरमाना गफलत है कि उन्होंने अभी तक रीरा क्यों नहीं बनाई। क्योंकि जो इस तरह के बच्चे बाहर बैठ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में पता चलता है कि वहाँ प्लॉट भी नहीं है और वहाँ सोसाइटी भी नहीं है। वो ये रीरा का काम है, क्योंकि वो रीरा का जो ड्राफ्ट हमने देखा था कुछ साल पहले, उसके मुताबिक ना सिर्फ के जो डेवलपर है वो, बल्कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी पाबंद होता था कि वो पहले इंश्योर करेगा कि ये अप्रूव्ड सोसाइटी है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, तो फिर वो रिकमेंड करेगा, वरना वो बेच भी नहीं सकता। और अगर कोई इलीगल स्कीम बेचेगा तो वो भी एक क्राइम है अंडर द ड्राफ्ट जो कि हमें सर्कुलेट किया गया था। फौरी तौर पर जो है ना वो रीरा का वजूद में आना चाहिए। तमाम सूबाई हुकूमतों को इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फौरी तौर पर जो है ना वो जिंदा करना चाहिए, ताकि इस तरह के फ्रॉड जो है ना उनको चेक। बिल्कुल ठीक। और मियां साहब, आपकी जानिब आने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि इससे रियल्टर्स हों या डीलर्स हों जो बेहतर काम करें, उनका इमेज भी खराब होता है, फिर इन द एंड पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका वास्ता ही नहीं है रियल एस्टेट से, वो इस तरह से फाइल भेज देते हैं ओवरसीज को और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता सोसाइटी का, एक इमेज खराब करने का बायस बनता है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, जहाँ पर बकाया सारे सेक्टर्स में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पे हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत सारी काली भेड़ें ऐसी मौजूद हैं जिन्हें ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त व आबरू का ख्याल नहीं, ना अपने सेक्टर की इज़्ज़त व आबरू का ख्याल है, बल्कि मुल्की मामलात जो हैं उसे भी वो बदनामी का बायस बनते हैं। तो यकीनी तौर पे ऐसे लोगों का एहतसाब भी होना चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलहदा कोर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो कि फास्ट ट्रैक पे उनके लिए काम किया जा रहा है। ये सब वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें उसे LDA की वेबसाइट से या बकाया आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी किस्म के भी कोई मसाइल हों, वो हमारी जो एसोसिएशंस हैं, अपनी इलाकाई एसोसिएशन, किसी से भी वो रब्ता भी कर सकते हैं, उसमें वो इनके लिए मददगार भी साबित होंगे जो हेल्प कर सकेंगे और कानूनी मामला। और बिल्कुल आप लीगली तौर पर इसमें मशवरा ये भी है कि आप सबसे पहले उस सोसाइटी के हेड ऑफिस को तलाश करें, अगर तो वो मौजूद है, हेड ऑफिस में जाके इस हवाले से कंप्लेन की जाए और अपने साथ किसी वकील को गाइडेंस लें वकील की कि आपको क्या करना चाहिए, ताकि फौरी तौर पर आप इकदाम करें और आपकी कोई रिकवरी मुमकिन हो सके। हमें मजीद मैसेज आए हैं, ये असद जहीर साहब हैं और अली हैदर साहब हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। उनका नाम लेने का मकसद ये था कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके जो भी सवालात हैं उनको शामिल करूंगा और आपके सवालात के जवाबात देंगे। अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अल्लाह निगहबान।